Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of IT project management. ये टेक्निकल इशू की वजह से इंटरनेट इशू की वजह से हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो इन बिटवीन हमारी मीटिंग जो है वो एंड हो गई थी. लेट्स रिकैप, लेट्स रीस्टार्ट. हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर. लास्ट लेक्चर कंप्लीट होने से पहले मैं आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट इनिशिएशन की कुछ क्वालिटीज़ जो है वो डिस्कस कर रही थी. The initiation phase of the project is the most important phase. ये most important phase इसलिए होता है क्योंकि इसमें project की foundation रखी जाती है, project की बुनियाद रखी जाती है और foundation जितनी strong होगी हमारा ultimate project जो है वो उतना ही बेहतर होगा. ठीक है. The initiation phase of the project is the most important phase. The success of the entire project depends upon how clearly and completely the terms of references are established. इसमें चार चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जो स्पॉन्सर कर रहा है यानी इन शॉर्ट बजट को देखा जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कितना बजट उसके लिए रिक्वायर्ड है और कितना बजट जो है वो हमें क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ लाइन्स ऑफ अथॉरिटी कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसमें लाइन्स ऑफ अथॉरिटी पर्सन कौन है. थर्ड वन इज़ पार्टिसिपेंट्स के उसके पार्टिसिपेंट्स कौन है. पार्टिसिपेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक डेवलपिंग साइड पे और दूसरा क्लाइंट साइड पे. और द लास्ट थिंग इज़ ऑब्जेक्टिव कि हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑब्जेक्टिव कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करते हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली उसका अल्टीमेट गोल क्या है, इस प्रोजेक्ट से हमें अल्टीमेटली क्या चीज़ चाहिए. ठीक है. सो इसमें से कॉन्स्ट्रेंट्स और कॉस्ट बजट जो है और रिसोर्सेज इसको हम डिस्कस कर चुके थे. डिलीवरेबल में बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपने अल्टीमेट गोल पे जो है वो फोकस करता है, अपने डिलीवरेबल पे फोकस करता है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन टाइम. 3 से 4 फैक्टर्स जो है वो जिसको एनालाइज कर रहा होता है और अपने डिलीवरेबल पे उसका फोकस होता है. द फर्स्ट वन इज़ के ऑन टाइम मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, विद इन बजट मेरा मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए. दूसरी चीज़, तीसरा ये कि उसमें रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना प्रोजेक्ट ऑन टाइम क्रिएट कर लिया है और विद इन बजट क्रिएट कर लिया लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा भी जब उस पर लोड आएगा इट विल क्रैश डाउन. ठीक है. और जब भी आपका सॉफ्टवेयर क्रैश करेगा द डेवलपिंग टीम विल बी आंसरेबल. हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसमें 99% बल्कि 99.99% वो सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हार्ट बीट रीडर मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, इसमें हम लोग बिल्कुल भी जो है वो 19-20 का फ़र्क भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें किसी की ज़िंदगी मैटर कर रही होती है. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर्स में भी इसी तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो सॉफ्टवेयर्स जिनमें रिलायबिलिटी उनका अल्टीमेट फैक्टर नहीं होता उसमें भी रिलायबिलिटी का एक थ्रेश होल्ड होता है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर इतने % रिलायबल होगा तो सॉफ्टवेयर शुड बी रिलीज्ड, अगर नहीं तो सॉफ्टवेयर रिलीज ही नहीं होना चाहिए. ठीक है. प्रोजेक्ट इनिशिएशन में नेक्स्ट चीज़ जो है वो फेजेस और टाइम स्केल्स हैं. ठीक है. आप लोगों से मैंने बताया था, आप लोगों से शेयर किया था कि जो हमारा SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है हमारा, आप लोगों से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो डिफरेंट फेजेस में जाकर कंप्लीट होता है. ठीक है. द फर्स्ट फेज इज़ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, द सेकंड फेज इज़ डिज़ाइनिंग, द थर्ड फेज इज़ कोडिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन द मेंटेनेंस. तो वो यही बात कर रहा है कि फेजेस एंड टाइम स्केल्स इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने जो इससे प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट किया दैट इज़ वर्क ब्रेक्स डाउन स्ट्रक्चर, ये फेजेस और टाइम स्केल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था
کہ اگر آپ کا ٹاسک یا آپ کے مائل سٹونز جو ہیں وہ آن ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو آپ اپنے الٹیمیٹ گول کی طرف یا الٹیمیٹ ڈیلیوریبل پہ آن ٹائم ریچ نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو فیزز اور ٹائم اسکیل والی چیز ہے یہ ہمیں آن ٹائم بجٹ اپنے آن ٹائم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ دیٹ از اے اسٹریٹجی. یو نیڈ اے ویری سالڈ اسٹریٹجی ٹو take on the project, to execute the project and to complete the project successfully. ٹھیک ہے, and this strategy should be produced by project manager. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ, and this strategy should be ٹیکن تھرو آؤٹ ڈیورنگ دا پروسیس. ٹھیک ہے, جو ہمارا ایس ڈی ایل سی چل رہا ہوتا ہے اس میں اسٹریٹجی کو ہم نے صرف ایک یا دو فیز پہ فوکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹجی آپ کا کمپلیٹ ایس ڈی ایل سی پروسیس کور کر رہے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہر ایک فیز کو اپروپریٹلی یا سکسیزفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے یو نیڈ اے سالڈ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, تو اسٹریٹجی از دیٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ فیکٹر ہے دیٹ از اے رسک. رسک میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ رسک از اے فیکٹر وچ ول ہیپن. یہ رسک ایک ایسی چیز ہے, جب بھی آپ کوئی یونیک چیز بناؤ گے, آپ نیو چیز بنانے چاہو گے, رسک کا ڈر وہاں ہوگا ہی ہوگا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن پروجیکٹ انیسیشن میں اس رسک کو اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ پروجیکٹ کی فاؤنڈیشن رکھتے ہوئے ہی آپ لوگوں کو وہ فیکٹرز پتہ ہوں کہ اس طرح کے سافٹ ویئر میں ہمیں اس طرح کے رسک آ سکتے ہیں. اینڈ فرام دا ویری فرسٹ ڈے, فرام دی انیسیشن فیز, آپ ان رسک کو جو ہے نہ صرف فوکس کر رہے ہو بلکہ بہت اچھے سے انالائز بھی کر رہے ہو کہ اگر یہ ڈیورنگ دا پروسیس ہمارا یا ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ پروسیس ہمارا اگر یہ رسک اگر ہوتا ہے تو ہم نے اس کو آن ٹائم کیسے ریزالو کرنا ہے. فرسٹ آف آل تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا, پریکاشنری میئرز لینا اسٹارٹ کرنا ہے فرام دی انیسیشن پیریڈ. اور اگر آپ انیسیشن پیریڈ سے ہی رسک کو انالائز اور رسک اوائڈنس فیکٹر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دو گے تو رسک ول منیمائز ایز لو ایز اٹ کین. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انیسیشن فیز پہ اس کو اگنور کر دیتے ہو اس فیکٹر کو تو پھر اس کا افیکٹ نہ صرف ٹائم پہ ہوگا کہ آپ کا پروجیکٹ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا بجٹ کے طور پہ بھی. ٹھیک ہے, when your project will run out of your budget تو اس وقت you will be the question person. پروجیکٹ مینیجر کو پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہر فیسلٹی, آپ کو ہر ریسورس پرووائڈ کی گئی تھی, then why you should not be able to complete the project on time and within budget. ٹھیک ہے, سو یو ول بی دا آنسریبل پرسن. اس لیے میں بار بار اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہی ہوں کہ جو پریکاشنری میئرز اگر آپ انیسیشن پیریڈ سے لو گے تو آپ کے رسک فیکٹر جو ہیں وہ اتنے ریڈیوس ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, the last one is roles and responsibilities کہ پروجیکٹ مینیجر کو نہ صرف جو اس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوں گی وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لے بلکہ انیسیشن پیریڈ میں وہ تمام ٹیم ممبرز جو اس کے انڈر کام کریں گے یا وہ سارے ممبرز جو اس کی ٹیم میں ہونے چاہیے ان سب کے نہ صرف رولز لکھ لے گا اپنے پاس بلکہ ان کے رسپانسبلٹیز بھی ڈیفائن کر لے گا. انیسیشن پیریڈ پہ یہ کام کرنے کا اسے یہ فائدہ ہوگا کہ ہی وڈ بی کلیئر کہ اس کو کس پارٹیسپینٹ کو یا کس رول کو کیا رسپانسبلٹیز اسائن کرنی ہے. the things will go smoother اور ہر ایک جو ریسورس پرسن ہوگا اس پہ ایکول برڈن ہوگا, کوئی بھی ریسورس پرسن جو ہے وہ اوور برڈنائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کیریکٹرسٹکس آف پروجیکٹ ہیں. ان کو میں فاسٹلی جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتی ہوں. فرسٹ آف آل آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا ایک ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹو ہونا چاہیے, جو اس بیسکلی فرسٹ ہمارے پوائنٹ کے اندر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے دیٹ از ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹو. اور ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسکوپ, آپ کا اسکیجول, آپ کی کاسٹ اور آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ویل کلیئر ہونی چاہیے. پہلی بات. اس کے بعد the next thing is our project is carried out by a set of interdependent tasks. اچھا, بہت امپورٹنٹ بات,
ہمارا جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہوتا ہے اس میں ہر فیز جو ہے اپنے پریویس فیز کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس واٹر فال ماڈل میں یا فار ایگزامپل اگر ہم کوئی ماڈل فالو نہیں کر رہے, اٹ از پہلی بات تو یہ کہ اٹ از بینیفیشیل ٹو یوز ایس ڈی ایل سی. ٹھیک ہے, اور ایس ڈی ایل سی میں بھی آپ کا ہر جو فیز ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے پچھلے فیز پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جب تک آپ اپنی ریکوائرمنٹس فائنلائز نہیں کرو گے کہ کلائنٹ کو چاہیے کیا, وہ کیا فیچرس چاہتا ہے سافٹ ویئر میں, جب تک آپ وہ فائنلائز نہیں کرو گے یو کانٹ موو آن ٹو دا ڈیزائن فیز. آپ ان ریکوائرمنٹس کے ڈیزائنس بناؤ گے, رائٹ. اور جب تک آپ ڈیزائن کمپلیٹ نہیں کرو گے تو آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں کوڈر کو دینے کے لیے جس پہ وہ امپلیمنٹیشن کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ایس ڈی ایل سی کا ہر جو فیز ہے وہ پچھلے فیز کے ساتھ نہ صرف انٹر کنیکٹڈ ہے بلکہ اس پہ انٹر ڈپینڈنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بینگ اے پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ سب انٹر ڈیپینڈنٹ ٹاسک جو ہوں گے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لینا. ٹھیک ہے, پھر ہر ٹاسک کو ایک سرٹن ڈیوریشن جو ہے وہ اسائن کر دینی ہے. ٹھیک ہے, سرٹن ٹائم پیریڈ اس کو اسائن کرنے کے بعد اس رول کو یا اس پرسن کو یا اس پارٹیسپینٹ کو یا اس ٹیم ممبر کو یہ چیز واضح طور پہ اسائن کر دینی ہے کہ اتنی دیر کے اندر آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے, ادروائز میرا نیکسٹ فیز جو ہے وہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہوگا. ٹھیک ہے, اور بینگ اے گڈ پروجیکٹ مینیجر آپ کو ایک اور چیز بھی اس میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے, لیکن اپنے طور پہ وہ یہ کہ آپ ہر ایک فیز کے درمیان میں کچھ اپروپریٹ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ رکھیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ان کیس آپ کا جو فرسٹ فیز تھا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا یا ریکوائرمنٹس گیدرنگ کا, اگر فار ایگزامپل وہ ریکوائرمنٹس انجینئر جو ہے وہ کسی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی اوتھینٹک ریزن کی بیسس پہ اگر وہ اپنا کام آن ٹائم کمپلیٹ نہیں کر سکا تو پھر آپ کے پاس وہ ٹائم پیریڈ ہو تاکہ آپ کا جو الٹیمیٹ پروجیکٹ ہے وہ ڈیلے نہ ہو. تو آپ اسے کہو کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی واقعی ریزن اوتھینٹک تھی تو میں آپ کو مزید اتنے دن دیتا ہوں, اس میں آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے, ادروائز یو ول بی ریپلیسڈ یا آئی ول ہائر سم ادر پرسن. آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے تاکہ اسے بھی پتہ ہو کہ میں نے یہ کام, اب میرا تھریش ہولڈ یہ ہے, مجھے پہلے ہی ریلیکسمنٹ جو ملی ہے وہ اس صورت پہ ملی ہے کہ میری ریزن اوتھینٹک تھی. آپ کو یہ ڈسکلوز بینگ اے پروجیکٹ مینیجر یہ ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ فیز میں اور سیکنڈ فیز کے اندر اتنا گیپ رکھا ہوا ہے. اگر آپ پہلے ہی ڈسکلوز کر دو گے یہ چیز تو کبھی بھی جو فرسٹ پرسن ہے وہ آن ٹائم کمپلیٹ نہیں کرے گا ٹاسک کو, کیونکہ بیکاز پروکاسٹینیشن از اے ہیومن نیچر. ٹھیک ہے, اس لیے وہ دیر کرے گا. تو یہ پہلے ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از سم تھنگ یو کین ڈو ایز این ایڈیشنل اسٹیپ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر. ٹھیک ہے, اچھا, دا تھرڈ تھنگ از اے پروجیکٹ یوزز ویریس ریسورسز ٹو کیری آؤٹ دیس ٹاسک. تو وہی بات ہو گئی کہ آپ نے اپنی ٹائم ڈیوریشن, آپ نے سب سے پہلے رول لکھے, اپنی رسپانسبلٹیز لکھی, آپ کو جو جو ٹیم ممبرس چاہیے وہ لکھے, ان کی رسپانسبلٹیز رکھی, ان کو ٹائم ڈیوریشن دے دیا, اور ٹائم ڈیوریشن کے بعد آپ نے کہا کہ میری یہ ریسورسز ہیں اور میرے اس ٹیم ممبر کے پاس یہ ریسورسز استعمال ہوں گی. ویری کرسٹل کلیئر. فرسٹ ڈے سے اگر آپ اپنی ایمبیگوٹی کو بالکل اپنے پروجیکٹ کے اندر سے ختم کر دو گے تو آپ فیوچر میں اتنے ایزی رہو گے. اگر آپ اسٹارٹ میں اپنی چیزوں کو ایمبیگوس رکھو گے تو اس کا اثر کئی گنا زیادہ آپ کو بعد کے فیزز میں ہوگا. جیسے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں اگر ریکوائرمنٹس غلط ہوں, جو کہ ہمارا فرسٹ فیز ہے, اگر ریکوائرمنٹس غلط ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن کے فیز تک آ کر وہ غلط امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر آپ کو اللہ طول واپس جانا پڑے گا ایٹ دی اسٹارٹ کہ آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو صحیح کرنی پڑیں گے, پھر آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد آپ کو کوڈ کرنا پڑے گا, پھر آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو نہ صرف یہ کہ آپ کی غلطیاں جو ہے وہ ٹیسٹنگ فیز میں نکل کر باہر آئے, آپ لوگوں نے اپنی امبیگوٹی جتنی بھی پروجیکٹس میں ہے ہر آپ نے اپنا کوشچن کلیئر کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ہماری دیٹ از اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ. آپ لوگوں نے ایک واضح اسٹارٹ ڈیٹ رکھنی ہے اور ایک واضح اسٹاپ ڈیٹ رکھنی ہے.
اور یہ اسٹاپ ڈیٹ جو ہے وہ اپنی کلائنٹ امپلیمنٹیشن سے یا کلائنٹ ڈلیوری سے پہلے کی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کی کمپلیشن ڈیٹ جو ہے وہ آج کی ہے اور آپ نے کلائنٹ کو ڈلیور کل کرنا ہے. کیونکہ رسک فیکٹرز کین اکر آلسو. اگر آپ کے ریسورس پرسن بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے اور ان کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں بھی ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو رسک آپ دیکھ رہے ہو پہلے دن سے فیکٹرز کو کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے, میں نے یہ بھی اوائڈ کرنا ہے یہ بھی اوائڈ کرنا ہے یہ بھی اوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز انفارچونیٹلی اکر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے. اور نہ صرف ٹائم ہونا چاہیے, یو شوڈ ہیو این اپروپریٹ اسٹریٹجی فار دیٹ کہ آپ نے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے بینگ اے پروجیکٹ مینیجر. سو آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ میں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں جو کہ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر کل کو آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے. اور یہ چیزیں صرف آپ نے تھریٹیکل بیسس سے نہیں دیکھنی کہ یہ چیزیں تو صرف تھیوری ہے, یہ تو سارے کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن نہیں. لیکن یہی چیزیں پڑھ کے اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھاؤ گے تو انہی چیزوں کے اوپر یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں. بیسکلی ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں, ہم لوگ بیسٹ پریکٹسز پڑھتے ہیں. تو بیسٹ پریکٹسز اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو امپلیمنٹ کرو گے تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ دا بیسٹ ریزلٹ آؤٹ آف اٹ, رائٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو صرف تھریٹیکل بیسس پہ آپ نے سمجھ کے اس کو اگنور نہیں کرنا. یو شوڈ امپلیمنٹ اٹ اینڈ یو ول ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ اٹ وین یو ول بی اے آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر ان فیوچر انشاء اللہ. ٹھیک ہے. سو بیسکلی یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ نے سارے اس فیکٹرز اس میں کور کرنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ از اے پروجیکٹ از ون ٹائم اور یونیک انڈیور. ٹھیک ہے کہ پروجیکٹ جو ہمارا ہے دیٹ از اے یونیک, یہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے نہ صرف, اور یہ ون ٹائم اکر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی جو ہے نا کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہاؤس جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کو اگر وہ خراب ہو جاتا ہے یا وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل طول ڈسکارڈ آف کرنے کے بعد ری اسٹارٹ نہیں کرتا. کبھی آپ نے ایسے سنا ہے؟ دیکھو جو ہمارے پاس پروٹوٹائپ ہوتا ہے نا اس میں بھی ہم لوگ بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کو چھوٹے پروٹوٹائپس بنا کر دکھاتے ہیں اور ان پروٹوٹائپس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے کمپلیٹ فل فلیج سافٹ ویئر بنانے کے بعد امپلیمنٹیشن کے بعد جب ڈلیوری کا وقت آیا تو آپ کو پتہ چلا وہ یہ غلطی تھی تو ہمارا تو پروجیکٹ کمپلیٹ ایک فیلئر ہے, ایک کمپلیٹ فیل ہے. آپ نے کمپلیٹ سافٹ ویئر ہی جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا. دس از ناٹ پاسبل. کیونکہ ایک پروجیکٹ جو ہمیں بظاہر طور پہ صرف ایک پروجیکٹ لگ رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کئی مہینوں کی کئی لوگوں کی نہ صرف محنت ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, ہر چیز اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے. تو یو کانٹ جسٹ ڈسکارڈ آف دا سافٹ ویئر جسٹ لائک دیٹ, اور یو کانٹ ریسٹارٹ دیٹ سافٹ ویئر ونس اگین آفٹر 6 months اور ایون آفٹر 3 months. ایوری تھنگ میٹرس. جب آپ کے ٹیم ممبرس انکلوڈیڈ آپ سوچیں کہ آپ کو اس چیز کا کتنا لاس ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ری اسٹارٹ والا آپشن جو ہے نا یہ سافٹ ویئر ہاؤس میں اویلیبل نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ویری ویری کیئرفلی. ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از our project has a customer, so why do project fail? A project has a customer, so why do project fail? وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پروجیکٹ کا ایک کسٹمر ہوتا ہے تو پھر پروجیکٹ فیل کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں تو آپ لوگ اس کا کیا جواب دو گے؟ کسٹمر سیٹسفیکشن. اگر آپ اپنے کسٹمر کی سیٹسفیکشن اچیو نہیں کر سکے ہو تو یو آر اے فیل. یو ہیو بلڈ اے فیل پروڈکٹ. دیکھو میری بات سنو, ایک پروجیکٹ ہے, کوڈرز جب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں نا وہ اس کو چلا ہی لیں گے کسی طریقے سے. کوڈ کو سافٹ ویئر کو میں کہتی ہوں رننگ سچویشن میں لے آئیں گے, چاہے اس کے اندر جتنے مرضی ایررز ہوں. اگر ایک کوڈر نہیں کر سکا, 2 نہیں کر سکے, 3 نہیں کر سکے, ایک وقت آئے گا کہ اس پہ کوڈر اتنی محنت کرے گا کہ وہ چیز چل پڑے گی. تو پروڈکٹ کو چلانا مشکل نہیں ہوتا.
नो डाउट उसके अंदर मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जो चीज़ विच इज़ अनटैंजेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. और यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ कस्टमर, देन व्हाई प्रोजेक्ट फेल, हियर द आंसर इज बेसिकली द प्रोजेक्ट फेल्स ड्यू टू द लैक ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, अगर वो ही उससे सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या फ़ायदा आपके प्रोडक्ट बनाने का. ठीक हो गया. और दूसरी बात ये कि दैट्स इट. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं. ये कुछ फैक्टर्स वो हैं जिनकी वजह से एक प्रोजेक्ट फेल होता है, अदर देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रोडक्ट साइड पे आती हैं. जो मैंने आपको इशू बताया वो कौन सा है, कस्टमर साइड का. जो ये प्रॉब्लम है वो किस तरफ की है, दैट इज दिस इज फ्रॉम द कस्टमर, दिस इज फ्रॉम. मेरा ना उठने को दिल करता है. सो ये प्रॉब्लम्स किस तरफ से हैं, ये प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट की साइड से है. ठीक है. फेल्ड कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्लानिंग एंड पुअर क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है. ये इनका रिस्टार्ट कब हुआ था लगता है?